तमाम साथियों का, मेरे मुअज़्ज़िज़ मीडिया के भाइयों का, बहनों का शुक्रिया कि आप इधर तशरीफ़ लाए और हमको मौका दिया है बात करने का आपसे। आज जो हम बात कर रहे हैं वो बहरहाल सियासी लोगों को ये बात करनी ज़रूरी है, ये ज़िम्मेदारी है हमारी कि इस मुल्क में महंगाई का क्या हाल हो गया है, इस मुल्क में आलू, टमाटर और प्याज का क्या हाल हो गया है, क्योंकि किसी ना किसी को तो ख़बर रखनी है। इमरान खान ने तो कह दिया है कि वो आलू, प्याज और टमाटर की खबर नहीं रखना चाहता और उसको कोई परवाह नहीं है कि मईशत किधर चले गई है। वो अब मस्जिद के मुल्ला की, मौलाना की नौकरी शुरू करने वाला है इमरान खान साहब। उन्होंने आजकल एक नई चीज़ निकाली है कि अमर बिल मारूफ, यानी कि महंगाई कर दो और फिर जब कोई बात करे तो कहें कि नहीं भाई हम तो अमर बिल मारूफ करने आए हैं। तो हम इस पर आज बात करने आए हैं कि क्या खान साहब ने हरकत करी है अपनी करप्शन की वजह से और अपनी नाअहली की वजह से, और फिर आज ये एक ढोंग लेकर आए हैं, एक बहाना लेकर आए, घिनौना बहाना लेकर आए हैं पाकिस्तान के अवाम के सामने कि हम अमर बिल मारूफ की बात करेंगे, जबकि इनको वज़ीर आज़म को बात करनी चाहिए कीमतों की, वज़ीर आज़म को बात करनी चाहिए मईशत की। ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे नेकी की तरफ जाएं। मैं और मेरी बेगम जो है वो हमारे बच्चों को नेकी की तरफ कोशिश करते हैं भेजने की, आप लोग आपके बच्चों को करते हैं, खान साहब को खान साहब के बच्चे को करना चाहिए, और आवाम की मईशत का मसला जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान को करना चाहिए, आवाम के महंगाई का मसला वज़ीर आज़म पाकिस्तान को हल करना चाहिए। भाइयों, आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आज दुनिया की तीसरी तेज़ तरीन महंगाई है। अर्जेंटीना 1, टर्की 2 और पाकिस्तान 3। तीसरी महंगी तरीन मुल्क पाकिस्तान हो गया है। और इसकी एक और इस तरह मिसाल ले लीजिए कि हिंदुस्तान से डबल से ज़्यादा महंगाई है। हिंदुस्तान में 5.6% महंगाई है और पाकिस्तान में 13% से ज़्यादा महंगाई है। और जो इमरान खान साहब बहाना करते हैं कि कोविड की वजह से महंगाई आई है, तो ये भी बताता चलूं कि अगर जनवरी 2000 के अंदर, कोविड से पहले जनवरी 2000 में अगर आप ये समझते हैं कि हम एक नॉर्मलाइज करते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में दोनों जगह पे खाने पीने की अशिया या अशिया खुर्दोनोश 100 रुपए की थी, तो आज हिंदुस्तान में वो बढ़ के 60% बढ़ के 107 रुपए की हो गई है, और पाकिस्तान में उससे 3.5 गुना ज़्यादा, यानी कि 350% ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हुए आज 123 रुपए की अशिया खुर्दोनोश हो गई हैं। तो खान साहब की जो फूड में इन्फ्लेशन है, जो खाने पीने की चीज़ों का इन्फ्लेशन है, वो हिंदुस्तान से 3.5 गुना ज़्यादा चल रहा है। तो ये बात कहना कि दुनिया में महंगाई है, ये बात दुरुस्त नहीं है। दुनिया में ज़रूर महंगाई है, लेकिन पाकिस्तान में महंगाई की वजह जो है वो इमरान खान की नाअहली है, इमरान खान का करप्शन है। ये वो लोग हैं जिन्होंने 48 रुपए की चीनी एक्सपोर्ट करी और फिर उसी चीनी को 96 रुपए का इम्पोर्ट करा। ये वो लोग हैं जिन्होंने 8 लाख टन मुर्गी की फीड में दे दिया वीट तक, और इधर वीट से यानी कि गंदम से पाकिस्तानियों को महरूम कर दिया। ये वो लोग हैं जिन्होंने उन बंद चक्कियों को, जो कि नाम से सिर्फ चक्कियां थी लेकिन एक्चुअल नहीं थी, फ्लावर मिल्स, उनको वीट दी, पंजाब के अंदर स्मगल करवाई है सेंट्रल एशिया तक पाकिस्तानी वीट, और पाकिस्तान में शॉर्टेज करा के प्राइस बढ़वाई है। ये वो लोग हैं जिन्होंने 1,40,000 टन खाद एक्सपोर्ट करा दी और खाद एक्सपोर्ट करा के पाकिस्तान के बाहर भिजवा दी, ताकि हमारे किसान जो हैं उनको लाइन में खड़ा रहना पड़े, उनको शॉर्टेज हो जाए, उनको महंगा मिले और उनको खाद ना मिले। आज 10,000 रुपये से ज़्यादा DAP की बोरी मिलती है, जो नवाज शरीफ ने आपको 2600 रुपये में दी है। आज 3,000 रुपये की यूरिया की बोतल थैली मिलती है, जो नवाज शरीफ के ज़माने में 1300-1400 रुपये की होती थी। और जब खाद महंगी होगी आज, तो कल फसल महंगी हो जाएगी। आज खाद महंगी होगी तो कल फसल कम होगी। अगर आज गंदम के लिए हमारा किसान खाद की लाइन में रहेगा, तो कल हम गंदम के लिए लाइन में लगेंगे, और इसलिए गंदम भी महंगी होगी फिर। और ये वो लोग हैं कि जिन्होंने सस्ती LNG नहीं ली, हम लोगों के ऊपर बहाने करे, जेलों में बंद किया, और आज हमसे 3 गुना महंगी LNG ले रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने डीजल से बिजली बनाई है, सऊदी अरब नहीं बनाता, मगरबी जर्मनी नहीं बनाता इतनी महंगी बिजली। ये इमरान खान की हुकूमत में 10 साल में सबसे ज़्यादा डीजल से बिजली बनाई है। ये वो लोग हैं जो फर्नेस ऑयल से बिजली बनाते हैं। ये वो लोग हैं जो हर सर्दी में बोलते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ ज़्यादा बिजली लगा के चला गया, और फिर गर्मी के अंदर लोड शेडिंग करते हैं। ओ भाई, एक तरफ हो जाओ। और फिर उनका ही वजीर बोलता है कि हम 8,000 मेगावाट और लगाना चाहते हैं। हर किस्म का झूठ, हर किस्म का इल्ज़ाम ये वो लोग लगाते हैं, और हम उनके बारे में सिर्फ सच बोलते हैं तो उनकी जान जलती है। ये वो लोग हैं जो आपको आज आलू 52 रुपए किलो दे रहे हैं।
یہ وہ آلو جو نواز شریف کے زمانے میں آپ کو اس سے آدھی پرائس پہ ملتا تھا، 27 روپے کلو، بلکہ ایوریج پہ ہمارے 16 روپے کلو آلو تھا۔ آج جو ٹماٹر 95 سے 100 روپے کلو مل رہا ہے وہ نواز شریف کے زمانے میں 31 روپے کا ملتا تھا۔ آج جو چینی 100 روپے کلو مل رہی ہے وہ نواز شریف کے زمانے میں 53 روپے کلو ملتی تھی۔ اور اس پہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب 5 جون 2013 کو نواز شریف نے حلف اٹھایا تھا، اس دن پاکستان کے اندر ایوریج ہول سیل پرائس چینی کی 55 روپے کلو تھی۔ جب 5 سال بعد 31 مئی 2018 کو شاہد عباسی سبکدوش ہوا تھا وزیر اعظم عظمیٰ سے، تو اس دن چینی 53 روپے کلو تھی۔ 2 سال میں 2 روپے کم ہو گئی تھی 5 سال میں۔ نواز شریف کے دور حکومت میں 5 سالوں میں 2 روپے چینی کم ہوئی تھی۔ عمران خان آیا اور 3 مہینے بعد چینی مہنگی ہو گئی اور آج دن تک مہنگی ہے، اور آج جو 53 روپے میں نواز شریف چینی چھوڑ کے گیا تھا وہ 100 روپے کی ہے۔ 36 روپے میں آٹا چھوڑ کے گیا تھا۔ 85 سے 90 روپے کلو میدا آٹا ملتا ہے آج آپ کے یہاں، اس میں بھی ملاوٹ بڑھ گئی ہے، یہ آپ سب جانتے ہیں۔ اور 36 روپے کلو آٹا ہوتا تھا۔ 148 روپے کلو گھی تھا اور 142 روپے کلو آئل تھا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 31 مئی کو، یہ نمبرز ہیں اس کے اندر پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے ویب سائٹ پہ۔ 148 روپے کلو گھی، 142 روپے کلو تیل تھا، خوردنی تیل۔ آج وہ 500 روپے کا ڈالڈا کا ڈبہ 500 روپے میں نہیں ملتا ہے، 1 کلو کا 500 روپے کا نہیں ہے۔ اور یہ اس کے علاوہ یہ جو سی پی آئی کے نمبرز ہیں وہ 12% سینسٹیو پرائس انڈیکس، یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ضرورت زندگی کے لیے ہیں، وہ اس ہفتے بھی 15% بڑھی ہیں اور اس سال 18% بڑھ چکی ہیں پچھلے سال کے بنسبت 6 مہینے کے اندر۔ اور ہول سیل پرائس انڈیکس 20% ہے، اس کا مطلب ہے کہ خام مال اور مہنگا ہوا ہے، وہ ابھی مزید ریٹیل کے اندر مہنگائی آئے گی۔ اور پھر یہ بولتے ہیں کہ یہ لوگ ان کو چھوڑ کے کیوں چلے گئے۔ اگر تم فکر کرتے آلو اور پیاز کی تو آج شاید راجہ ریاض نہ جاتا تمہارے پاس سے۔ یہ لوگ اس لیے چلے گئے، آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ایک آدمی بھی نہیں دکھا سکتے۔ لوگوں نے قرآن مجید پہ ہاتھ رکھ کے کہا ہے کہ 1 پیسہ کسی نے نہیں لیا، اور پیسے یہ عمران خان وہ آدمی ہے جس نے 70 کروڑ روپے کے اندر کسی کو سینٹ کی ٹکٹ دی ہے۔ تو اگر پیسے سے لوگ بک رہے ہوتے تو عمران خان سے زیادہ کون خریدنے جانتا ہے۔ یہ زندگی بھر اے ٹی ایم کے اس پہ چلا ہے اللہ کی مہربانی سے۔ اور یہ خود علی محمد نے کہا ہے، ان کے وزیر نے، کہ زیادہ تر لوگ ہمارے جو ہیں وہ پیسے سے نہیں گئے، وہ خود کہہ رہا تھا۔ اور کوئی آدمی پیسے سے نہیں آیا، کوئی عورت پیسے سے نہیں آیا اللہ کی مہربانی سے، یہ سب کو پتا ہے۔ جہانگیر ترین کا تو 1 سال سے پہلے گروپ بنا ہوا تھا، علیم خان کا تو 8 مہینے سے پہلے گروپ بنا ہوا تھا۔ یہ کیا لوگوں کو نہیں پتا ہے کہ راجہ ریاض صاحب کیا باتیں کر رہے تھے 1 سال سے، کہ نور عالم صاحب کیا باتیں کر رہے تھے؟ ہر بات میں جھوٹ، ہر بات میں جھوٹ۔ ان کو امر بالمعروف کی آیت یاد آتی ہے، ان کو قرآن میں جھوٹے بولنے والوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے، یہ یاد نہیں آتا۔ اور آج 181 روپے 70 پیسے کا US ڈالر ہو گیا، 181 روپے 70 پیسے کا US ڈالر ہو گیا۔ یہ عمران خان کا ذمہ داری ہے، مہنگائی کو روکنا حکومت کی اولین ذمہ داری ہے۔ اگر آپ مہنگائی کو نہیں روک سکتے تو پھر آپ کیا کرنے آئے ہیں؟ ہم کو ہدایت دینے کے لیے ادھر بہت لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم لوگ تو بچپن سے مسلمان چلے آ رہے ہیں، بڑھاپے کے اندر اسلام یاد نہیں آیا ہم کو بچپن سے اسلام آتا ہے۔ ہم کو تو کلمہ پڑھنے بھی آتا ہے، اور ہم کو تو صلی اللہ علیہ وسلم بھی بول سکتے ہیں روانی سے، ہم تو خاتم النبیین بھی بول سکتے ہیں روانی سے۔ ہم کو تو یہ سب چیزیں آتی ہیں، آپ کو آتی ہیں؟ آپ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، آپ قرآن و سنت کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ آپ کو شرم آنی چاہیے اس قسم کی بات کرتے ہوئے۔ جو آپ کا کام ہے مہنگائی کم کرنے کا، وہ کون کرے گا؟ جو آپ کا کام ہے کہ لوگوں کے روزگار بڑھاؤ، وہ کون کرے گا؟ جو آپ کا کام ہے کہ اس ملک کی معیشت کو آگے چلاؤ، وہ کون کرے گا؟ کیا 2 کروڑ لوگوں کو غربت میں ڈالنا عمران خان کا کام تھا؟ کیا اس لیے آیا تھا؟ کیا یہ تبدیلی ہے کہ 2 کروڑ لوگ غربت میں چلے جائیں؟ کیا اس لیے آیا تھا کہ پاپڑ بیچنے والوں کا خون ہو جائے؟ کیا اس لیے آیا کہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کا خون ہو جائے؟ کیا اس لیے آیا تھا کہ لوگ جو ہے خود سوزی پہ مجبور ہو جائیں، اپنے بچوں کو بیچنے پہ مجبور ہو جائیں کہ بجلی کے بل نہیں بڑھ سکتے؟ کیا یہ نیا پاکستان عمران لے کر آیا ہے کہ جہاں پہ ہمارے بچے جو ہیں وہ بھوک سے بلک رہے ہوں؟ 2 کروڑ لوگ جو عمران خان نے غربت کے نیچے ڈالے ہیں، اس میں 1 کروڑ 35 لاکھ بچے ہیں میرے بھائیوں۔
آج رات کو 1.35 کروڑ بچے بھوکے سوئیں گے عمران خان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے، عمران خان کی نااہلی کی وجہ سے، عمران خان کی کرپشن کی وجہ سے۔ یہ وہ آدمی ہے جو 8 سال سے فورن فنڈنگ کے کیس میں بھاگ رہا ہے۔ 80 کروڑ روپے غائب ہو گئے، 80 کروڑ روپے غائب ہو گئے جو کہ اکاؤنٹ میں پی ٹی آئی کو ملے تھے، جس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ 80 کروڑ روپے وہ کہاں چلے گئے، کدھر خرچ ہوئے؟ اس بنگلے پہ تو نہیں لگے ہیں، کسی نہ کسی بنگلے پہ تو لگے ہیں۔ وہ 80 کروڑ روپے کدھر چلے گئے؟ وہ 80 کروڑ روپے۔ اور آج آپ کہتے ہیں ہاں وہ بھی اوورسیز پاکستانیوں سے لے کر آئے، کسی نے پتہ نہیں شوکت خانم کے نام پہ دیے، کسی نے کس کے نام پہ دیے، کسی نے پی ٹی آئی کے نام پہ بھی دیے۔ آپ نے پھر کیوں نہیں بتایا اکاؤنٹ، اور کس سے لے کر آئے؟ صرف اوورسیز پاکستانیوں سے لے کر آئے، کیونکہ قانون تو صرف پاکستانیوں کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں دیتا۔ آپ نے کس سے لیا ہے؟ مطلب اگر آپ کو اس میں چوری چھپی بات نہیں ہے تو پھر ڈر کس چیز کا ہے؟ یہی جیسے بات ہے نا کہ اگر آپ کے پاس نمبر پورے ہیں تو ووٹ کراؤ۔ یہ وہ دوغلے لوگ ہیں جو 4 مہینے پہلے آپ کو کہتا تھا، 1 سال پہلے، کہ لوگوں کو میرے خلاف ووٹ دینا ان کا جمہوری حق ہے، میں ان کی عزت کروں گا۔ تو آج عزت کرو نور عالم کی، آج عزت کرو راجہ ریاض کی، آج عزت کرو وہ 2 کابینہ کے ممبران کی جو انشاءاللہ ہم کو ووٹ دیں گے۔ آج عزت کرو۔ آج بھی آپ انشاءاللہ تعالی مطلب آپ دیکھیں گے کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ اللہ کی مہربانی سے 13-14 لوگ ہیں، مجھے سب کے نام یاد نہیں ہیں، لیکن ان سب کی عزت کرو، کیونکہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی سیٹ ریزائن کریں گے لیکن تم کو ووٹ نہیں دیں گے۔ وہ اس مہنگائی سے تنگ آ گئے ہیں، وہ اپنے حلقے کے لوگوں کی آواز کے اوپر لبیک کہہ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم امانت میں خیانت نہیں کریں گے، ہم کو امانت دی گئی تھی، لوگوں نے کہا تھا کہ آپ معیشت ٹھیک کریں گے۔ جب وزیر اعظم یہ کہتا ہے کہ میں آلو پرائس ٹھیک کرنے نہیں آیا، تو بھائی تو کیوں آیا ہے؟ پھر گھر چلے جاؤ۔ ہمارے پاس یہاں پہ لوگ ہیں، شہباز شریف ہے، وہ دیکھ لے گا آلو پرائس کی قیمت۔ ہمارا تو کام ہی ہے، ہم تو 5 سال پہلے جو لے کر چھوڑ کے گئے تھے پرائسز، اس کو دیکھ کے آپ کو شرمندہ ہونا چاہیے۔ تو میری گزارش ہے عمران خان صاحب سے اور پی ٹی آئی کے دوستوں سے کہ اب مزید جھوٹ بولنا چھوڑ دیں۔ کچھ آخری دن رہ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو اور جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ ایک مرتبہ یہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں گے تو باقی تمام آہستہ آہستہ خامیاں ان میں کم ہوتی جائیں گی۔ اور کیونکہ یہ نااہل ہیں تو اب جب جائیں حکومت سے نکالے جائیں تو 2-3 سال کام سیکھو، کچھ کتابیں پڑھو، کچھ 4 چیزیں سیکھو، اور یہ 1 گھنٹے میں جو 8 ایگزام پاس کرتے ہو پشاور یونیورسٹی سے وہ نہ کرو، سچ مچ پڑھ لو اور پھر پڑھ کے آؤ اور پھر کچھ کام کرنے سیکھو۔ خالی آ کے پورے ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا، 22 کروڑ لوگوں کی زندگی سے کھیلا ہے آپ نے اپنے اقتدار کی ہوس سے۔ یہ کرنا ٹھیک نہیں ہے جو مہنگائی آپ نے کری۔ اور میں اب پھر آپ سے بات کروں گا آج نہیں کہ کس قسم کا انہوں نے قرض چڑھایا ہے اس ملک کے اوپر، کتنا مقروض کر دیا ہے ہم لوگوں کو۔ ہماری نسلیں در نسلیں یہ عمران خان کے خمیازہ بھگ دے گی۔ کس قسم کی بے روزگاری پھیلائی ہے، اس پہ بھی بات ہوگی۔ کتنی غربت پھیلائی ہے، اس پہ بھی بات ہوگی۔ لیکن آج اور یہ جو فوراً انہوں نے حساب کرا ہوا ہے، آج بھی انہوں نے ری رول کرا ہے $4.5 بلین کا چائنا سے۔ کیا ہوتا ہے ری رول کا مطلب؟ $4.5 ارب چائنا سے اور قرض لیا ہے، چائنا سے اور $4.5 ارب کا قرض لیا ہے۔ تو یہ لوگ جو کہ آلو پیاز کی قیمت کنٹرول نہیں کر سکتے، پہلے آئے تھے اور کہتے تھے کہ مہنگائی نواز شریف کے زمانے میں زیادہ ہے، ان کو 53 روپے کی چینی مہنگی لگتی تھی، ان کو 90 روپے کا ڈیزل اور 80 روپے کا پیٹرول مہنگا لگتا تھا، ان کو 150 روپے کا سستا لگتا ہے، وہ ان کو 90 روپے کا مہنگا لگتا تھا۔ ان کو 36 روپے کا آٹا مہنگا لگتا تھا، آج 80 روپے 85 روپے کا آٹا ان کو مہنگا نہیں لگتا۔ پہلے انہوں نے کہا کہ مہنگائی نواز شریف کے زمانے میں زیادہ تھی، پھر جب ان کی مہنگائی آئی تو انہوں نے کہا نہیں یہ تو نواز شریف کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ پھر 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے تو بولتے کہاں ہے مہنگائی تو ہے ہی نہیں، لوگ ریسٹورنٹوں میں کھا رہے ہیں۔ یہ جھوٹی انہوں لوگوں سے جا کے فلمیں بناتے ہیں۔ جب آپ کے چینل لوگوں سے پوچھتے ہیں اور لوگ دہائی دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ عمران خان نے کیا کر دیا، تو اس کے برعکس وہ ایکٹر لے کے آتے ہیں اور ایکٹر بولتے ہیں کہ مہنگائی کہاں ہے، مہنگائی تو ہے ہی نہیں۔ اور اس کے بعد اب یہ کہتے ہیں کہ نہیں مہنگائی ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہم مہنگائی دیکھنے تھوڑی آئے تھے، ہم تو آپ لوگوں کو بھاشن دینے آئے تھے، ہم تو مذہب پہ سیاست کرنے آئے ہیں، ہم تو جھوٹ کی سیاست کرنے آئے ہیں، ہم نے تو ساری زندگی جھوٹ بولا ہے، ہماری تو سیاست ہی جھوٹ پہ مبنی اور آئندہ بھی جھوٹ بولیں گے۔ پاکستان کے اندر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کہا، یہ یاد رکھیے گا، 116 سے 140 پہ ہم گر گئے ہیں، 24 پلیسز دنیا کا کوئی ملک کبھی بھی ٹرانسپیرنسی میں 3 سال میں اتنا نہیں گرا جتنا عمران خان پاکستان کو کرپشن کی طرف لے گیا ہے۔ 116 سے 140 پہ
صرف نواز شریف کا زمانہ تھا پچھلے 20 سالوں میں جب ٹرانسپیرنسی رینکنگ میں ہم ہر سال بہتر کرائے، صرف نواز شریف کا زمانہ تھا اللہ کی مہربانی سے. اور آج تو وہ تمام لوگوں نے نواز شریف سے بھی معافی مانگنی ہے، انہوں نے جھوٹے الزام لگائے تھے. لیکن عمران خان صاحب ایک پتہ نہیں غصے کی اور ظلم کی داستان کو پورا کر رہے ہیں، ظلم کے اوپر لگے ہوئے ہیں، لیکن اس کو چھوڑ دیں. لیکن جو ظلم انہوں نے عوام کے ساتھ کیا ہے، آپ یہ دیکھیں پھر سے کہ یہ آلو پیاز کی قیمت نہیں کر رہا، وہ بڑھتی جا رہی ہے. انشاءاللہ ہم لوگ آ کے کریں گے. یہ ہم کو بھاشن دے رہا ہے، کوئی بات نہیں ہے، اس مذہب پہ سیاست کر رہا ہے، جھوٹے ڈھونگ لگا رہا ہے، وہ کرنے دیں. ہم لوگ انشاءاللہ تعالی مہنگائی کو کم کریں گے. اور میں پھر سے ایک مرتبہ بتا دوں کہ جو 53 روپے کی چینی ہم دے رہے تھے وہ عمران خان 100 روپے کی دے رہا ہے. جو 36 روپے کا ہم گندم دے رہے تھے وہ 75 80 90 روپے کا دے رہا ہے. گھی کی قیمت 3 گنا بڑھا دی ہے، 3 گنا سے زیادہ بڑھا دی ہے. 148 روپے کلو گھی آج 500 روپے کا نہیں ملتا ہے، اور 142 روپے کلو گھی تیل چھوڑ کے گئے تھے ہم لوگ، وہ آج 450 روپے کا ملتا ہے. یہ خان صاحب کی کارکردگی ہے. 2 کروڑ لوگوں کو خطۂ غربت کے نیچے ڈالا ہے. 1 کروڑ 35 لاکھ بچوں کو خطۂ غربت کے نیچے ڈالا ہے. ایک اسکول میں بہتری نہیں لے کر آیا، ایک نئی ہسپتال نہیں بنائی. پنجاب میں جو ادویات دیتے تھے شہباز شریف وہ بند کر دی، جو ڈائلسس فری میں ہوتا تھا وہ بند کر دی. اور اس کے باوجود 17,000 ارب روپیہ عمران خان نے قرض بڑھایا ہے. وہ اتنا قرض ہے کہ اگر 4 سال تک ہر پاکستانی کو آٹا، چینی، بجلی اور گیس مفت دے آ جاتے، ہر پاکستانی کو، ہر میری بہن بھائی کو، بچوں کو، سب کو اگر آٹا، چینی، گیس ہم مفت دیتے تو بھی 17,000 ارب روپیہ نہیں ہوتا. میرے بھائیوں اتنا اس نے قرضہ چلا دیا ہے کہ ہم سب سے سمجھ لو کہ اس نے آٹا، چینی، گیس اور بجلی چھین لی ہے. اور یہ سوائے تہمت کے، اور وہ تہمت جو اس کو پتا ہے کہ جھوٹی ہے. عمران خان صاحب ایک طرف تہمت لگاتے ہیں کہ وہ پیسے لے کے گئے، دوسری طرف بولتے ہیں یار میرے بچے ہو تم واپس آ جاؤ. ایک طرف گالیاں دے رہے ہیں، دوسری طرف اس کے اوپر ان کو بھیک مانگ رہے ہیں واپس آنے کی. تو پیسے لیے والا تو واپس نہیں آتا، اس کو بھی پتا ہے. جھوٹی تہمت ہر جگہ پہ جھوٹی تہمت لگائی. وہ براڈ شیٹ کے اوپر جھوٹی تہمت لگائی، میاں صاحب ہر جانا جیتے اس سے اللہ کی مہربانی سے. ہر چیز پہ اس نے جھوٹی تہمت لگائی. مطلب کوئی جیلوں میں ڈالا، لیکن چلو ہم 10-15 لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا کوئی بات نہیں. لیکن عوام کے ساتھ کیا ہے؟ عوام کے ساتھ کیا ہے؟ یہ بے روزگاری، آپ میڈیا کے بھائی مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ کس قسم کی بے روزگاری پھیلائی ہے. اور کہتے ہیں کہ نواز شریف زیادہ بجلی لگائے. نواز شریف اگر نہیں ہوتا تو آج بجلی کی لوڈ شیڈنگ کیسی ہو رہی ہوتی. تو میں ایک مرتبہ پھر آپ تمام بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے میری بات سنی، اور انشاءاللہ تعالی امید دلاتا ہوں کہ ہم کوشش کریں گے بہتری لانے کی. اور انشاءاللہ تعالی کبھی آپ کو وزیر اعظم یہ نہیں بولے گا مسلم لیگ کا، کبھی شہباز شریف کے منہ سے یہ نہیں سنو گے کہ میرا ذمہ داری نہیں ہے مہنگائی، میری ذمہ داری نہیں ہے عوام کی بے روزگاری، میری ذمہ داری نہیں ہے گھی تیل کی قیمت، میری ذمہ داری نہیں ہے آٹے چینی کی قیمت. وہ سب ہماری ذمہ داری ہے، اور انشاءاللہ پہلے بھی پوری کری تھی اور آئندہ بھی پوری کر کے دکھائیں گے. بہت شکریہ. جی سر سوال. بھائی میں تو کہہ رہا ہوں ہم اگر آئیں گے، اگر کا مطلب گارنٹی تو نہیں ہوتا نا. اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، ہم کو تو کوئی علم نجوم نہیں ہے، نہ میرے پاس کوئی موکل ہیں، میں سچ بتا رہا ہوں. لیکن جو لگ یہ رہا ہے، جو اپوزیشن کے جو لوگ ہیں، جو 12-13 لوگوں نے جو ساتھ دیا ہے، اور سب سے جو آج ڈان کے اخبار میں خبر آئی ہے، وہ ایک خبر نہیں، ایک صلاح الدین صاحب نے لکھا ہے کہ آپ چھوڑ دیں، آپ عمران خان کی باتوں سے دیکھیں. جس 14 دن نہیں کرا اس نے 16ویں دن کروایا اسمبلی کا سیشن. ووٹنگ نہیں کرا رہے. وہ آدمی جو کہتا تھا 1 سال پہلے کہ میں سب کی عزت کروں گا جو میرے خلاف ووٹ دیں گے، ان کا جمہوری حق ہے، وہ آج کورٹ گیا ہے کہ خدارا ان کو ووٹ نہ دینے دو جو میرے خلاف ووٹ دیں گے. ویسے میں آپ کو بتاؤں الیکشن لڑنے کا یہ بیسٹ طریقہ ہے، الیکشن جیتنے کا یہ بہترین طریقہ ہے. یہ مان گیا عمران خان کو کہ صرف اپنے حواریوں کو ووٹ دینے تو جو آپ کے مخالف ہیں ان کو ووٹ ہی نہ دینا. کیا بات ہے عمران خان کی، کیا نئی جمہوریت نکالی ہے. جی
جی پہلے 2 سال کی بات کر لیتے ہیں. جب ہم آئے تو 13% انفلیشن تھا، اور جب ہم چھوڑ کے گئے تو 3.9% انفلیشن تھا، اور فوڈ انفلیشن 2% تھا. آج فوڈ انفلیشن جو ہے وہ 15% ہے. اور کمال ہے کہ پاکستان میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ رورل فوڈ انفلیشن اور بھی ہوتا ہے. اور یہ بات ایک دم درست ہے. اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے جتنی گیس ڈپلیٹ ہو رہی تھی مسلم لیگ کے زمانے میں، اتنی نئی گیس بھی ہم نے دریافت کری ہے اللہ کی مہربانی سے. لیکن پاکستان کے اندر سیکولرلی ڈپلیٹ ہو رہی ہے گیس، اسی لیے ایل این جی لینا پڑا. اور یہ آپ کو بات پتہ ہے کہ ان کی حکومت بھی آ کے کوشش کر رہی تھی ایل این جی ٹرمینل لگانے کی، لیکن یہ اتنے نااہل ہیں کہ ان سے پائپ لائن نہیں لگی، اور اتنے کرپٹ ہیں کہ یہ پیسے مانگے اور وہ جو لوگ انویسٹر لگانے والے تھے وہ ٹرمینل نہیں لگائے. تو یہ کرپشن اور نااہلی کا ایک بہترین امتزاج ہے عمران خان کی حکومت میں. جی آپ نے بتایا کہ مہنگائی جو ہے وہ سی پی انڈیکس 6 ماہ میں 18% اوپر گیا ہے، اور 350% بھارت کے مقابلے میں چیزیں یہاں پر مہنگی ہے کھانے پینے کی. آپ نے کیا پلان کیا ہے کہ کتنے فیصد نیچے لے کر آئیں گے آپ کی گورنمنٹ آتی ہے؟ بھائی جو میں نے آپ سے گزارش کری ہے وہ یہی ہے کہ کسی دن بھی آپ کو مسلم لیگ کا کوئی وزیر اعظم یہ نہیں کہے گا کہ یہ ذمہ داری ہماری نہیں ہے. ہم یہ کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ یہ کام ہمارا نہیں ہے، یہ کام ہمارا ہے. ہم ہر چیز کی مانیٹرنگ کریں گے. جو پنجاب کے اندر جو ہوا ہے، کرپشن ہوئی ہے، جو گندم میں کرپشن ہوئی ہے، اسمگلنگ کرائی ہے، یہ ہم روک دیں گے. جو یوریا کی اسمگلنگ ہوئی ہے انشاءاللہ یہ ہم روک دیں گے. جو چینی کے اندر بےایمانی ہوئی ہے، سبسڈی دی گئی ہے اربوں روپے کی بغیر کسی وجہ کے، وہ ہم روک دیں گے. اور جب وہ پاکستان میں چیزیں آئیں گی تو آہستہ آہستہ وہ چیزیں کی بہتری آئے گی. لیکن عمران خان کی نااہلی اور کرپشن جو ہے اس کا ایک دن میں خاتمہ نہیں ہوگا. جی لیکن وقتاً سے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کچھ ہفتوں کے اندر بہتری آ جائے گی. جی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جو مافیاز ہیں ان کا تعلق بھی آپ ہی کی جماعت سے ہے، تو کیا اسی سلسلے میں یہ ساری چیزیں نیچے لا دیں؟ یار دیکھیں یہ نئی اصطلاح خان صاحب لے کر آئے ہیں. اے ٹی ایم پہلے ہم سمجھتے تھے کہ بینکوں کے مشین کو کہتے ہیں، اب سمجھ میں آیا کہ اے ٹی ایم تو ان کو کہتے ہیں جو خان صاحب کے دوست ہوتے ہیں. اور اگر خان صاحب نے جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ اگر ایک دروازہ قدرت بند کرتا ہے تو 2 دروازے کھول دیتا ہے، تو خان صاحب بھی اسی طرح کی سیاست کرتے ہیں. اگر ایک اے ٹی ایم نالا ہو جاتا ہے تو 4 اے ٹی ایم ڈھونڈ لیتے ہیں پہلے. اگر ایک آدمی کو گاڑی واپس کرنی پڑتی ہے تو کسی اور کو سینٹ کا لیڈر بنا کے اس سے بھی نئی گاڑی لے لیتے ہیں. اگر گھر کسی کو بنوانا ہوتا ہے تو ایک اے ٹی ایم ہے. اگر بجلی کے مطلب گھروں کی اور بہت ساری چیزیں ہیں، خان صاحب کے اے ٹی ایم بے شمار ہیں. تو اے ٹی ایم تو ختم ہو جائیں گے جس دن خان صاحب جائیں گے. خان صاحب کے لیے تو چلتے رہیں گے اے ٹی ایم، لیکن جو مافیا کی حکومت ہے، جو ریئل اسٹیٹ مافیا کی حکومت ہے، جو خان صاحب کے ارد گرد حصار لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مافیا ختم ہو جائے گی. جو شہزاد اکبر صاحب مافیا چلاتے تھے، جس سے انہوں نے شوگر میلوں سے پیسے لیے اور دیگر میلوں سے پیسے لیے، وہ مافیا ایک دن میں ختم ہو جائے گی. وہ آپ دیکھیے گا انشاءاللہ تعالی کہ مافیا ختم. خان صاحب کے جانے سے مافیا بھی جائے گی، کو ملک کے باہر چھوڑ کے چلے جائے گی. کوئی دیکھتے ہیں کتنے جاتے ہیں کتنے رکتے ہیں، پتہ چلے گی انشاءاللہ. بہت شکریہ.